अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन पहले तो दसो को होश जाओ तो गल करिए या ना करिए। इस टाइम तो पूरा पाकिस्तान शदाई हुआ है। कल राती जहाज़ चल रहे सन, जंगी जहाज़। आपको पता है कि जो हमारे गेस्ट आ रहे थे उनको हम एस्कॉर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, हिफाजती हिसार में लिया हुआ था। और जो जर्नलिस्ट है, हमारी एक कुलीग है, वो इतनी चली हुई सी अपने के लिए छत पे चढ़ी, उत्थे के लिए डिगी तो के लिए उन्होंने मोच आ गई। ठीक है, जो इधर से इस तरह की बहुत सारी जो है ना मुख्तलिफ किस्म की इतलात जो है मिल रही हैं। और फिर ट्विटर पे भी ऐसी ऐसी लोग छोड़ रहे हैं। एक मैं देख रहा था, अभी एक ट्वीट देख रहा था कि कोई कह रहे थे कि जो ईरान है उसने फ़लाँ फ़लाँ मुल्कों को बुला लिया है कि वो आएँ और वो गवाह बने। और दूसरी तरफ कोई अमेरिका है, उसने फ़लाँ फ़लाँ कंट्री को बुला लिया है इस तरह का। पहली बात तो ये सारी बात झूठी है, यानी कि कोई मुल्क और नहीं आ रहा, पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान ही दरमियान में सालसी करा रहा है। लेकिन ये खैर ये किसी ने ट्वीट किया हुआ था और उसके ऊपर फिर किसी ने लिखा, उन्हें किया कि इन्होंने सुलह हो रही है या वो हाफिज साहब नकाब उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा इनकी एक फ़न मूवमेंट चल रही है हर तरफ। मैं कोई चीज़ें आपको गोशगवार करना चाहता हूँ और उसकी बुनियाद पे मैं अपना एक नतीजा हस करूँगा। नाजरीन, एक बात आपने नोट की हो, आज काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं बाय द वे। एक तो कल मैंने जिक्र किया था, फॉरेन मिनिस्टर, गालिबन मैंने फॉरेन मिनिस्टर कहा था कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए। मैं फाइनेंस मिनिस्टर कहना चाह रहा हूँ, तो फॉरेन मिनिस्टर कह दिया। तो खैर वो तो आके चले गए। आज जो खबर आई है वो ये है कि कतर और सऊदी अरब उन्हें क्या है कि $5 अरब तो अड़ते निछावर। उन्हें क्या है कि ये जो यूएई वालों ने वापस लिए ना, इनको दे दें, ये मांग रहे हैं, इनको दे दें जनाब, तो को ऑलरेडी पैसे तैयार पे ने। पार्टियां जो है ना, आपको पता है जिस तरह किसी बंदे के पास इलेक्शन का टिकट होता है ना, तो उन्होंने स्पॉन्सर मिल जाते हैं। इस टाइम पाकिस्तान के बड़े माशाल्लाह स्पॉन्सर ने। उधर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, सॉरी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए DC पहुंच गया, वाशिंगटन DC। इस टाइम IMF वाले भी कोई नखरे नहीं खाते, जब तक ये है कि हमारी कोई बात नहीं सुनता था। IMF वाले जो साड़ियाँ एक नकदियाँ लकीर कटा रहे होते सन। तो एक वाला मामला जो है ना, आपका जो जेब खर्च है वो पूरा है, तो लिहाजा उस बारे में तो आप परेशान ना हो। दूसरी चीज़, पाकिस्तान ने आज पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे वो सऊदी अरब पहुंच गए हैं। आई डोंट नो कि उनकी लैंड गए हैं। अब तो हम जो जंगबंदी कराने जा रहे हैं वो तैयारे किस मकसद के लिए भेजे गए हैं, एज आ शो ऑफ सॉलिडारिटी है या क्या है, लेकिन यह है कि वो तैयारे उतर गए हैं। अब जो है ना, तीसरी बात जो है वो जो वफद आए हैं उनके हवाले से मैं करना चाह रहा हूँ। आपने एक बात नोट की कि ईरानी वफद आया है। आपको देखने में तो दो बंदे नज़र आए होंगे जो कि उनके स्पीकर हैं और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके अलावा बड़ा लंबा चौड़ा डेलीगेशन है उनका। काफ़ी लोग आए हैं, दर्जनों के हिसाब से। उनके जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस के एक्सपर्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल मामला पर एक्सपर्ट्स हैं, वो भी आए हैं। और उनके स्टेट बैंक के गवर्नर भी आए हैं। और साथ जो हैं, जो स्पीकर हैं, वो ये बात कर रहे थे जी कि हमारे आपने फंड्स जो है ना उनको अनफ्रीज करना है। अब वो बार बार ने ये बात कर रहे हैं कि हमारे फंड्स जो है ना उनको अनब्लॉक करें, जो कतर में पड़े हुए हैं, बाकी जगहों पर पड़े हुए हैं। तो पहले तो इतनी बातें नहीं होती थी, अब उन्हें क्या एक उम्मीद लग पड़ी है कि वो ये बार बार ये बात कर रहे हैं। दूसरा, आपने एक और चीज़ नोट की कि आज जब ये ईरानी आए थे, ईरानी लोग, जो डेलीगेशन आया था, उस टाइम उसमें जो उनको रिसीव करने गए थे, इसहाक डार गए थे, मोहसिन नकवी गए थे, जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसम मुनीर साहब, वो गए थे। फिर बाद में जब JD वैंस आए हैं, उस टाइम भी ये लोग गए थे, लेकिन एक चौथा आदमी भी था और वो थे हमारे DG ISI। वो भी आसम है, यानी कि ये आसम मुनीर है, वो आसम मलिक है। अब आपको एक बात याद है कि मैं आपको तो गल्ला भूल जाती है मेरे यार, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि JD वैंस हंगरी में गया हुआ था ना, हंगरी में, उधर बुडापेस्ट जो उनका कैपिटल है, उधर गया हुआ था। उधर भी उनका एक जो है ना अपना पीर भाई जड़ा है उथे, ओरबन जो उनका प्रेसिडेंट है, वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहा है। बहुत एक राइट विंग का एक बहुत बड़ा एक वो आइकॉन है और ये अमेरिकन के साथ उसका बड़ा कनेक्शन है, तो ये उसकी कैंपेन में गए हुए थे। पाकिस्तान से भी मैंने आपको कहा था कि कुछ लोग गए हुए थे। तो आप बस ये समझ लें कि जो DG ISI JD वैंस को लेने गए थे, और जो बात मैंने पहले आपको कही थी कि उस टाइम पाकिस्तान से भी कुछ लोग गए थे, इसका आपस में क्या एक ताल्लुक हो सकता है। और फिर यह है कि ओवरऑल जो ISI का एक एक्सटर्नल विंग है, वो इस सारे अमल में क्या कर रहा है, किस तरह जो बैरूनी राब्ते हैं उसमें जो उन्होंने अपना किरदार अदा करते रहे हैं ईरान के हवाले से, या
یہ جو ہنگری کنیکشن میں نے آپ کو بتایا کہ ادھر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، آج کل پتہ نہیں کون ہے، یعنی کہ ہے جو ان کے ڈی جی پراپر بھی مجھے تو ایک نام بھی بھول جاتے ہیں، میرے خیال کو رامے صاحب ہیں، یعنی کہ آج کل آئی سی کے جو ایکسٹرنل کے ہیں، انٹرنل کے جو ہے یعنی کہ وہ تو بڑے مشہور زمانے ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہوگا فیصل نصیر، اور ڈی جی آئی سے جو ہے ان کا میں نے آپ کو بتا دیا. تو اوور آل ایک اوور آل یہ ایک ٹیم ایفرٹ تھی بڑی، اور جو ایک مزے کی بات ہے اس دفعہ وہ یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر جن کو ہم نے سب نے رائٹ آف کیا ہوا تھا، یہی سمجھتے تھے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا بس کوئی ایڈمنسٹریٹر اچھا ہو سکتا ہے، لیڈر والی دے گل کو نہیں، لیکن اس نے نا اپنا منوایا ہے. ہمیں یہ بات ماننی چاہیے. ہر لیڈر کی ایک اپنی لیگسی ہوتی ہے. ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ فوراً ایک خارجہ محاذ پہ ہمیں اس لیول پہ پذیرائی مل رہی ہو. جو ہیڈ آف دی گورنمنٹس ہیں وہ آپ کو اس طرح سے مل رہے ہوں کہ جیسے آپ سارے ایک کلاس فیل ہو رہے ہیں، اور جیسے آپ فرسٹ نیم سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. یہ شہباز شریف جو ہیں ان کے ٹائم پر یہ چیزیں ہوئی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں. اور آج ایک اور چیز جو بڑی قابل غور تھی وہ یہ ہے کہ شہباز شریف جب باہر جاتے ہیں نا، مجھے تو لاسٹ ٹائم ان پہ یہی بڑا اعتراض تھا کہ وہ وڈکاف کے ساتھ کھڑے ہو کے تو پتہ نہیں کی اور روزویلٹ ہوٹل دے بارے کوئی ایم او یو سائن کر رہے سن یا کی. مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یار یہ کیا بندہ ہے، پرائم منسٹر ہے یار، کو اپنے آفس کا خیال رکھ. لیکن آج میں نے دیکھا ہے آج وہ جے ڈی وینس کو بھی انہوں نے ڈسٹینس پہ رکھا ہے، انہوں جب ہی نہیں لان دیتی، یعنی کہ پہلے ایک تو سیڑھیاں چڑھتا سی، نہیں سی کہ تھلے جا کے انہوں ملنا جا کے شروع کر دیں، کوئی جفیاں شپیاں کو پپیاں کرنا شروع کر دیں. وہ اس اوپر ہے، اس کو ملے ہیں بڑا ایک ڈسٹینس کے ساتھ جناب، اور تھوڑا سا مذاق بھی کیا، جیسے ایک بڑا ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک میئر ٹون میں کہ ایک قریب بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن ایک فاصلہ بھی رکھتا ہوتا ہے. اس طریقے سے آج وہ جے ڈی وینس کو بھی ملے ہیں. جو باقی ڈیلیگیشن تھا اس کو بھی یعنی کہ ایک بڑا گریسفلی انہوں نے ہینڈل کیا ہے. یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ان میں ایک کانفیڈنس بھی آ رہا ہے. اور کانفیڈنس کس طرح سے آ رہا ہے، یعنی کہ اب انہیں کچھ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اب انہیں کوئی ایک جو اپنا سٹیچر ہے وہ فیل ہوتا نظر آ رہا ہے. پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. ایک اور جو اس میں اہم چیز ہے کہ عام طور پہ جو ہمارا پرائم منسٹر ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے، یعنی کہ وہ ایک سویلین سپرمیسی کا انہیں ہوتا ہے کہ یعنی کہ آئی ایم دا ہیڈ آف دی گورنمنٹ. اب یہ چیزیں اوور نائٹ تو چینج نہیں ہو جانی. ان کو اگر کوشش کریں گے سویلین سائڈ بھی تو پھر ٹائم لگے گا کہ جس سے آپ دوبارہ ایک واقعی آپ کی سپرمیسی پہ بلیو کیا جائے. لیکن جو شہباز شریف ہیں انہوں نے اس دوران زیادہ ایک ٹیم ورک کیا ہے. ٹیم ورک ایسا کیا ہے کہ بہت سارے معاملات میں عاصم منیر جو ہیں وہ انوالو تھے، اور عاصم منیر جو ہیں آگے ان کی ٹیم انوالو تھی. جس طرح میں نے جو ڈی جی آئی ہیں ان کا ذکر کیا، عاصم ملک کا، یا جو ایکسٹرنل کے ڈی جی ہیں جو رامے صاحب ہیں، یا باقی جو ان کا، یعنی کہ اب وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے لوگ، ٹھیک ہے. اور ایک طرف ہیں اسحاق ڈار، ان کی خارجہ محاذ کی ٹیم وہ اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہے. ماضی میں کیا ہوتا تھا، ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ ہم جو ہے چونکہ ان کو علیحدہ علیحدہ ڈیل کرتے تھے کہ جی وہ آرمی چیف کی ٹیم علیحدہ ہے اور پرائم منسٹر کی علیحدہ ہے، تو عام طور پہ خبریں بھی لیک کر دی جاتی تھیں جی کہ یہ جو کریڈٹ ہے نا وہ فلاں کو جاتا ہے، آرمی چیف کو جاتا ہے. انہوں نے یا بعض اوقات انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ خبریں لیک کر دی جاتی تھیں. ابھی آپ کو کوئی ایسی لیک نظر نہیں آئے گی، بلکہ ابھی جو انفارمیشن ہے وہ بڑی سینٹرلائز ہو گئی ہے. آج کوئی انفارمیشن آپ کو باہر آتی نظر نہیں آ رہی، پاکستان سے نہیں نظر آ رہی. کوئی تھوڑی بہت جو چیزیں ہیں وہ باہر سے آ رہی ہیں، یعنی کہ باہر انٹرنیشنل میڈیا کو ادھر سے کوئی اگر انفارمیشن فیڈ دے رہے ہیں تو یہ خود دے رہے ہیں، اور بڑی یعنی کہ اس طرح کنجوسیات، وہ بھی پوری گل نہیں دس رہے. اب یہ یعنی کہ بڑا ایک اوور آل نا ایک ٹیم ورک ہے، کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ یہ بڑا ادھر شور مچا ہوا تھا جو پاکستان میسنجر ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سالس نہیں ہے. اچھی بات ہے، یعنی کہ پاکستان جو تھا یعنی کہ وہ اس کو ایک تو فیسیلیٹیٹر کا رول وہ پلے کر رہا تھا. دوسری چیز جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ کہ پاکستان نے اس سارے عمل میں جو ان دونوں کے درمیان میسجنگ ہوئی ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہوئی ہے. یہ جو ابھی آپ کو مل رہے ہیں یہ ایک ہائیسٹ لیول کا ڈیلیگیشن ہے. ناظرین، جو آج تک ان کے 1979 سے تعلقات خراب ہیں، جب سے ایران میں انقلاب آیا ہوا ہے ان کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں. تب سے لے کے آج تک جو ان کی ایک اعلیٰ ترین لیول پہ پہلی میٹنگ ہوئی ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے. یہ وہ جو میٹنگ جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں. اور یہ جو جے ڈی وینس ہے یہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب انقلاب ایران آیا تھا. یہ 1984 کا جام ہے، 1984 میں پیدا ہوا تھا.
اور یعنی کہ اس کی عمر جو ہے ابھی 41 سال ہے، یعنی کہ 42 سال کا ہوا نہیں ہے۔ انقلاب آئے ہوئے یعنی کہ اس میں آپ سمجھیں کہ کوئی 46-47 سال ہو گئے، تو اس سے یعنی کہ وہ بندہ وہ بھی پہلی دفعہ آ رہا ہے، اور یعنی کہ وہ یعنی کہ جس عہدے پر ہے، وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پہ، آج تک اتنے سینئر لیول پہ ایران کے ساتھ ان کے مذاکرات نہیں ہوئے۔ اگر یہ ہو رہے ہیں، دوسری طرف ہے ان کے سپیکر، اور سپیکر بھی کوئی ایویں ایرا گیرا سپیکر نہیں، یہ وہ سپیکر ہے جو کہ جس کو پاسداران انقلاب کا ایک بڑا اعتماد حاصل ہے، بلکہ وہ پاسداران انقلاب کا حصہ رہے ہیں، وہ ایران عراق جنگ میں بھی انوالو رہے ہیں، یعنی کہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی جو کور ٹیم ہوتی ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک مینڈیٹ حاصل ہے۔ اب اس لیول پہ بات کب پہنچتی ہے؟ اس لیول پہ بات اس ٹائم پہنچتی ہے کہ جب بہت ساری چیزیں پہلے طے ہو چکی ہوتی ہیں۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ ہم کوئی دو لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف چل رہے ہوں، ہمارا کوئی تیسرا دوست کوئی صلح کرانے کی کوشش کرے، تو وہ یہ نہیں آتا کہ آپ تو فلانے دن فلانے جگہ دے آ جائے، پہلے وہ چیزیں طے کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی اس کو کہیں فلاں فلاں چیز پہ معذرت کرے، اگر دوسری سائڈ کو فلیکسیبلٹی شو کرے گی تو پھر میں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو دوسرے والا بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں فلاں وجہ سے اس سے ڈسہارٹ ہوا ہوں، تو میں کہتا ہوں جی اچھا میں اس چیز پہ میں معذرت کر لوں گا، تو پھر جا کے کوئی درمیان میں ہمیں بٹھاتا ہے، یعنی کہ اس کے بغیر ہم پھر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہی حال پاکستان کا ہے۔ یہ جو میں باتیں آپ کو ہنگری کی اور باقی جگہوں بھی کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی طے ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس لیے اس لیول پہ ٹیم آئی ہے۔ ادروائز تو پھر یہ ہے کہ آپ کی جنگ ہو رہی ہے تو یہ کہتے ہیں جی اچھا جی سیکرٹری خارجہ لیول سے کوئی گفتگو کرا دینے ہیں، آپ جو ہے کوئی وزیر خارجہ تو نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بیوروکریٹ لیول پہ ہم کرا دیتے ہیں، کوئی اس طرح سے کر لیتے ہیں۔ اس لیول پہ لوگوں کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اور جو ممالک آپس میں حالت جنگ میں وہ آپس سے چیٹ کرتے ہیں ان کے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ان کے درمیان ڈسٹرسٹ کا لیول یہ ہو کہ پہلے 2 دفعہ مذاکرات ہو رہے تھے اور اوپر سے بمباری شروع ہو گئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپس میں ابھی بھی چیٹنگ کر رہے ہوں گے۔ تو ان کے درمیان جو رابطے کا ذریعہ تھا وہ پاکستان تھا۔ اور ایک اور اہم چیز، وہ میں نے آپ سے اسٹیٹ بینک کے گورنر کے بات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے امید کے ساتھ آئے ہیں کہ اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایسٹس جو ہے وہ بھی انفریز ہو جائے، کہ جس جگہ جس چیز کی بھی معلومات چاہیے اس کے متعلقہ بندہ ہمارے پاس موجود ہو، اور یہ دونوں طرف سے ہے۔ اور اس ساری گفتگو کا مقصد، یہ جو میں نے شروع سے آپ سے تمہید باندھی اور اب تک جدھر میں لے کر آیا ہوں، اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ معاملہ بڑا سیریس ہے، سنجیدہ ہے۔ ہمیں یعنی کہ میں I can imagine and I can see this imagination turning into reality کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ کامیاب ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ یہ قسطوں میں ہوں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی فروئی معاملات ہوتے ہیں، لیکن جو اہم ایشو ہیں، جو فنڈامنٹل ایشو ہیں، میری رائے یہ ہے، میری ایک خواہش بھی ہے، اور یہ جو ایک پس منظر جو بیک گراؤنڈ کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اس بنیاد پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات، یہ اس میں پاکستان سرخرو ہوگا۔ ابھی بھی یہ ہے کہ پاکستان ان دونوں کو بٹھا کے درمیان میں بیٹھا ہوگا، افضل بیٹھے رہے درمیان وچ، ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ آپ باہر بیٹھے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا جی آپ صاحب تسی انہاں دا معاملات کرو۔ اور ویسے بھی آپ صاحب جو ہے آپریشنل معاملات میں وہ کافی ایکٹیو ہے، یعنی کہ ان کا پاسداران کے ساتھ بھی رابطہ ہے کہ اگر کوئی ان کو کوئی ان کے اسپیکر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، انہیں کہ یعنی کہ ہم نے ادھر کی لیڈرشپ کو پوچھنا، آپ صاحب کو درمیانے پہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو آئی سی کے بھی لوگ ہوں گے، یعنی کہ یا کوئی کسی جگہ پہ انٹیلیجنس لیول پہ کوئی تعاون چاہیے، وہ بھی موجود ہوگا۔ تو انشاءاللہ اللہ دے گھر بڑی امید ہے کہ پاکستان سے یہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، پاکستان اس میں سرخرو ہوگا، اس سے پوری دنیا سرخرو ہوگی، یعنی کہ اس ٹائم پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں، سانو سمجھ نہیں لگ رہی جیسے سانو عزت اس ٹائم ملی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساڑی عزت رکھنے والا ہے، انشاءاللہ آگے مزید دن بدن ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں آخر میں، یہ مذاکرات کامیاب ہو لینے دیں، اس کے بعد اور بھی آپ کو بڑے سرپرائزز آئیں گے، اور اس کے بعد یہ جو ابھی ہم کتنے ایکسائٹڈ ہیں کہ بڑا ہائی لیول تھی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں نا پاکستان میں، ہو سکتا ہے کہ آگے کچھ ٹائم کے بعد کوئی ہیڈ آف دی گورنمنٹس، بڑے بڑے ممالک کے ہیڈ آف دی گورنمنٹس وہ پاکستان میں اکٹھے ہو رہے ہیں، کوئی یہ بعید نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔
اور یہ ممکنات میں سے ہے، پہلے نہیں تھا، اب یہ ممکنات میں ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔